Hello everyone, Assalamu alaikum. So my name is Mohammad Zafar Shabazz and I'm DSC lead at Sarsi University of Engineering Technology by Google Developers. So welcome to Machine Learning Zero to Hero program because this program is going to be the first major program of AI by DSC. Machine learning के course तो बहुत सारे हैं internet के ऊपर. There are thousand and hundred of thousand courses around the web, but इंस्ट्रक्टर्स यूजुअली कोई ना कोई चीज़ स्किप कर ही जाते हैं. लाइक वो आपको अगर रिग्रेशन पढ़ा रहे हैं तो लीनियर रिग्रेशन पढ़ा के स्किप कर जाएंगे. वो आपको अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं तो 3-4 मॉडल्स पढ़ा के स्किप कर जाते हैं. और मशीन लर्निंग को वो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग पढ़ा रहे हैं तो 2-3 क्लस्टरिंग पढ़ा के वो स्किप कर जाते हैं. और विद इन 10 डेज वो आपको मशीन लर्निंग पढ़ा के और आप समझते हैं दैट यू आर नाउ एक्सपर्ट ऑफ मशीन लर्निंग. बट व्हेन यू एंटर द रियल इंडस्ट्री जहाँ पे आपको मशीन लर्निंग इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो ना आपको मशीन लर्निंग के कोर कंसेप्ट्स मालूम होते हैं. आप लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके मशीन लर्निंग यूज़ तो ज़रूर कर रहे होते हो लेकिन आपके पास मशीन लर्निंग की बेसिक कोर मैथमेटिकल इंट्यूशन नहीं होती, जो कि हम यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डिलीवर ज़रूर करेंगे. बिकॉज इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स यू कैनॉट अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग एज वेल. Because machine learning is a combination of maths and computer science. As you already know that everything is based on maths because logic maths से बनती है, maths के without logic नहीं होती. हम अपने प्रोग्राम के अंदर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, हम लोग ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग का भी टेस्ट दिया है, हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स का भी टेस्ट दिया है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट दिया है, थोड़ा सा NLP का भी टेस्ट दिया है, आगे जाके हम हल्का सा इमेज प्रोसेसिंग का भी टेस्ट देंगे. तो आपको एक कंबाइंड पैकेज, दैट इज व्हाई वी नेम दिस मशीन लर्निंग जीरो टू हीरो, because after this I'm sure, purely guaranteed, I'm very sure that you can get an internship, you can get a job, you can get boost in your career, and you can even establish your startup as well. There are many companies around the Pakistan and Silicon Valley as well who established their startup and venture just using the simple machine learning. They didn't even need to use deep learning for those. Okay. Now, what is machine learning? I'm switching to the slides. So what is machine learning? Usually, when you talk about machine learning or when you know about machine learning, हम किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको पास आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या आपका CEO या CTO कोई भी आपसे अगर कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ही जस्ट से दैट मेरी इस मोबाइल एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग डिप्लॉय कर दो. अब हर जगह पे मशीन लर्निंग की ज़रूरत नहीं भी होती है, बट ही सेड मशीन लर्निंग डिप्लॉय कर दो ताकि मेरा एक जनरलाइज सोल्यूशन बन जाए, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो. इवन फॉर द रिकमेंडेशन सिस्टम आपको मशीन लर्निंग की नीड होती है. फॉर एग्जांपल कि आपने एक सर्च बार बना रखा है अपने पास और आपके पास डिफरेंट कंटेंट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज के, लाइक यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल, नेटफ्लिक्स इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल. वहाँ पे आप जो रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं वो भी मशीन लर्निंग है. ये आपके पास ये एक मशीन लर्निंग इज़ द people say this is the final invention. I will say that machine learning is the first year of the final invention. AI is the final invention. Machine learning is the base underlying layer of AI. Then it's deep learning. Then its subsidiaries like computer vision, neural network processing, signal processing, and multiple more. Okay, so we'll dive into this magic wand that what machine learning is. کہ ایک کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ کیا ہے کہ مشین لرننگ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کر دو. مطلب فار ایگزامپل آج کل ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایون ان فائنل ایئر پروجیکٹس اسٹوڈنٹس ٹینڈ ٹو یوز مشین لرننگ. ان کو ٹیچرس کہتے ہیں کہ مشین لرننگ اپلائی کرو یا AI اپلائی کرو. دے آر ٹینڈ ٹو یوز مشین لرننگ ایون اف دس از ناٹ نیڈ. وائی؟ بیکاز AI از دا فیوچر. AI از دا اسکل سیٹ آف دا سینچری. اٹس سیم لائک کہ پہلے ہمارے پاس کولڈ ٹرینس تھیں لیکن الیکٹریسٹی آ گئی تو every industry falls on electricity except Pakistan. That's another case. Lekin everyone moved to the electricity. Same as goes for the AI as well. Now we have computers now, but every industry is tend to move to quantum computing as well as drive, and they are already moving to artificial intelligence for the generalized solutions. Okay, I'm just sharing my slides. I'm pretty excited to teach all these 30 days. There will be more secondary instructor as well throughout the entire month. All right, I hope it's clearly visible. So sorry for that. I'm really sorry for that. Okay, as I said that rock paper scissors example, I mentioned this.
کہ ہمارے پاس راک پیپر سیزر کی ڈفرینٹ کمبینیشنز ہوتے ہیں. کسی کے ہاتھ بڑے ہیں, کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں, کسی کے ہاتھ ڈارک کلر کے ہیں, کسی کے ہاتھ برائٹ کلر کے ہیں. اینڈ دیر آر ملٹیپل جنرس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہر کسی کے ہاتھ ایک جیسے نہیں ہوتے. کسی کے ہاتھ اسمال ہیں, کسی کے ہاتھ بہت زیادہ بڑے ہیں, کسی کے ہاتھ کے فنگر کا اسٹرکچر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کی بہت سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہا ہوں, بہت سارے ہیومن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی 6 فنگرز ہوتے ہیں, اسپیسیفکلی ان افریقہ. تو اب اس کو کمپیوٹر اگر آپ ریکوگنائز کرنے بیٹھ جائیں گے تو اٹس گونا بی مور دین 100,000 لائنس آف کوڈ. ٹھیک ہے, سو ہم مشین لرننگ یوز کرتے ہیں ٹو مینیمائز دیٹ, ٹو میک دس جنرلائز سولوشن. اس 100,000 آف کوڈ کو ہم اس کو لے کر آتے ہیں مے بی 5 لائنس آف کوڈ اور مے بی 4 لائنس آف کوڈ, اور بہت زیادہ بھی کر لیا جائے تو 10 لائن آف کوڈ. اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا. ایز یو کین سی دیر آر ملٹیپل تھنگس, ملٹیپل کمبینیشنز. سو اٹس اے ویری لیس پروبیبلٹی کہ کمپیوٹر صحیح سے ریکوگنائز کرے. اگر آپ کی ہارڈ کوڈنگ, اگر آپ سب کو ہارڈ کوڈ کرنے بیٹھ جاتے ہیں, فار ایگزامپل یو آر یوزنگ ایف ایز کہ بھائی اگر میرا پیٹرن ایسا دکھے تو مطلب میرا پیٹرن اگر ایسا دکھے تو اس کی سمجھو کہ یہ راک ہے, ایسا دکھے تو بھی راک ہے. اب اس میں ایک فنگر بھی نکلی بھی ہے لیکن یہ ہے راک, ہم یہ بتا سکتے ہیں. اب یہ سیزر ہے لیکن 3 فنگرس والے سیزر ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ ٹائپ آف سیزر از دس. اب جیسے یہ ایک ہینڈ ہے لیکن یہ سیزر کمپیوٹر کو سیزر بھی کہہ سکتا ہے بیکاز اس کا ایک اسپیسیفک اسٹرکچر ایسا ہے اس کا جو سیزر جیسا لگ رہا ہے, اور یہ ایک ہینڈ بھی ہے. سو ٹو اوور کم دیٹ سولوشن, اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک راک ہے لیکن پتہ نہیں اس کا کیسا ویٹ راک ہے. یہ اس کا آدھا ہاتھ بھی کھولا ہوا ہے. اکثر اسٹوڈنٹس جیسے اکثر بندے بیمانی کرنے کے چکر کے اندر آدھا ہاتھ کھول لیتے ہیں, آدھا ہاتھ بند کر لیتے ہیں. سو دس از دیٹ ٹائپ آف تھنگ. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے اگر ہم ہارڈ کوڈ کرنے جائیں گے تو دیر گونا بی مور دین 100,000 آف کوڈ اور مے بی 10,000 لائنس آف کوڈ. تو اس طرح تو کوڈ نہیں کرنے لگے آپ کی پوری زندگی گزر جانی ہے اور آپ کو 2% بھی فائدہ نہیں ہونے والا. تو ٹو اوور کم دیٹ وی یوز مشین لرننگ ٹو بلڈ اے جنرلائز سولوشن. اب ناؤ وٹ مشین لرننگ از, اگر ہم ٹیکنیکل اس میں جائیں تو مشین لرننگ از دی ایبلٹی ٹو آٹومیٹکلی لرن امپروو فرام ایکسپیرینس وداؤٹ بینگ اسپیسیفک پروگرام. مطلب یہ کہ آپ کو پروگرامنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو ہارڈ کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو وہ اسپیسیفک رولس آف الگورتھم لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹو ریکوگنائز دوز کمبینیشنس. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں مشین لرننگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹریڈیشنل پروگرامنگ میں آپ نے رولس دیے, آپ نے ان پٹ دیا, وہ آپ کو آنسرس ریٹرن کر رہا ہوتا ہے. لیکن مشین لرننگ میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس پریویس ڈیٹا ہوتا ہے. صحیح, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ کے پاس ہمیشہ پریویس ڈیٹا ضرور ہونا چاہیے. وداؤٹ ڈیٹا سیٹ مشین لرننگ ول نیور ورک. اب کوئی اگر آپ انوینشن کرنے جا رہے ہیں جس پہ کبھی ہوا نہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈیٹا سیٹ ریکوائر ہوگا, چاہے پھر وہ ڈیٹا سیٹ آپ خود ہی کیوں نہ کریٹ کریں. تو مشین سیکھے گی کیسے؟ آپ مشین کو سکھائیں گے لکھ کے کہ بھائی یہ میرا ہاتھ ہے, جس طریقے کا بھی ہو بتا دینا, وہ اس کو ہار ڈکلیئر کر دینا. ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت ساری امیجز کمپائل کرنی پڑیں گی ود ڈفرنٹ کمبینیشنز آف ہینڈ. آپ اس کو لیبل دو کہ دس از ہینڈ, ٹھیک ہے, تو وہ مشین لرننگ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ ہاں بھائی یہ پیپر ہے اور ہینڈ ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے, باقی راک کے لیے آپ الگ کمبینیشن دے رہے ہوگے, سیزر کے لیے آپ الگ کمبینیشن دے رہے ہوگے. تو یہ سب ڈیٹا کمپائل کرنے کے بعد جب آپ مشین لرننگ کے اندر دے رہے ہوں گے تو مشین لرننگ اس کو ٹرین کرے گا, اس کے مطابق آپ کو الگورتھم اپنے پیکج میں لکھ کے دیتا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے بٹ مشین لرننگ اٹس رائٹ رولس فار یو. اب ٹریڈیشنل پروگرامنگ کے اندر ہمارے پاس رولس جا رہے ہیں, ان پٹ جا رہے ہیں اور آنسرس ریٹرن ہو رہا ہے. لیکن مشین لرننگ کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ جا رہا ہوتا ہے, آنسر جا رہے ہوتے ہیں, ان پٹ جا رہا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس رولس ریٹرن ہو رہے ہوتے ہیں. دس از دی کور انڈرسٹینڈنگ آف مشین لرننگ, دیٹ وائی وی یوز مشین لرننگ اینڈ وٹ از دی مین ڈفرنس بٹوین ٹریڈیشنل پروگرامنگ ورسز مشین لرننگ. آج کل کیونکہ لائبریریز بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو لوگ مشین لرننگ یوز کرتے کرتے الگورتھم رائٹنگ بھول جاتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ اے بگ پرابلم. تو اگر آپ دونوں چیزوں کو ریویژن میں رکھیں تو آپ کی وہ چیز بھی اوور کم ہو جاتی ہے. اوکے, سو وی گونا اسٹارٹ اباؤٹ مشین لرننگ پروسیس. کہ مشین لرننگ ایک پائپ لائن ہوتی ہے. ایک میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی کوڈ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پروسیس کہ ہاؤ وی یوز مشین لرننگ in our models. What is the core flow of implementing machine learning on any problem for the solution? For example, step 1, define the objective of the problem. اب ہمارے پاس for example ایک problem تھا rock, paper, scissor. اسی problem کو لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ انہانس ہو جائے. What are we trying to predict? ہم بھائی یہ چاہ رہے ہیں, یا یہ کوشچنس آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ کوشچنس ہیں, what are we trying to predict? So for example, بھائی
کمپیوٹر یہ پریڈکٹ کر دے کہ جو آگے سے ان پٹ دے رہا ہے امیج کے اندر وہ راک ہے, پیپر ہے یا سیزر ہے. یہ آپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے, ہمیں یہ پریڈکٹ کروانا ہے. واٹ آر دی ٹارگیٹ فیچرس؟ ہمارا ٹارگیٹ فیچر یہ نہیں ہے کہ کس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے اور کس کا کیا کلر ہے. ہمارا ٹارگیٹ فیچر ہے شیپ. کہ وہ ٹارگیٹ فیچر آپ شاید نہ بتا پاؤ, لیکن کمپیوٹر خود پوائنٹس کر لیتا ہے کہ کس فیچرس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کون سے فیچر کو سملر مل رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دیر آر 2 ٹائپس آف سیزر. ایک سیزر تھوڑی ٹیڑھی ٹائپ ہے, ایک سیزر بہت پراپر ہے, لیکن کمپیوٹر کے لیے یہ ریکگنائزیبل ہے کہ بھائی صرف 2 فنگرز اگر پراپر کھلی ہوئی ہے یا کوئی ایسی انڈیکیشن جس میں آپ کی 2 فنگرز پیورلی اوپن ہے, سو اٹس سیزر, تو وہ اس کو ایز اے سیزر انڈرسٹینڈ کرے گا. دیز آر اور ٹارگیٹ فیچرس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ٹیکسچوئل ڈیٹا سیٹ کے اوپر بھی بات کرو فار لائک ویدر فور کاسٹنگ, اب سورج کے نکلے ہونے سے یا نہ نکلے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ ہیٹ پہ فرق پڑے. سورج تو سردیوں میں بھی نکلتا ہے, لیکن کیا سردیوں میں اس سے گرمی آ جاتی ہے؟ نہیں آتی. سو کمپیوٹر کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم وہ کوڈ فیچر سلیکٹ کرتے ہیں جس سے امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. فالتو کے فیچر سلیکٹ کرنے سے آپ کا مشین لرننگ ماڈل الٹا کنفیوز ہو جاتا ہے, اس سے آپ کا مشین لرننگ ماڈل ایک ایکوریٹ ریزلٹ جنریٹ نہیں کر رہا ہوتا. اوکے, تھرڈ کوشچن, واٹ از دی ان پٹ ڈیٹا؟ سمپل, اور ان پٹ ڈیٹا از اور ہینڈس. ہم نے جسٹ ایک امیج دینی ہے اور وہ اس سے ریکگنائز کرے گا کہ ہم یہ ہمارا پیپر ہے, از اٹ پیپر اور سیزر اور راک. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ان پٹ ڈیٹا ہے. 300 ہم نے پرابلمس نکال دیے. ناؤ وٹ کائنڈ آف پرابلم آر وی فیسنگ؟ بائنری کلاسیفیکیشن, کلسٹرنگ, ریگریشن, اینڈ دیر آر مور ٹائپس. سو بائنری کلاسیفیکیشن تو ہوتا ہے 1 یا 0. کلسٹرنگ از کائنڈ آف اے میجر تھنگ. کلسٹرنگ میں آپ کے پاس ڈیٹا لیبل نہیں ہوتا, آپ کے پاس ان لیبل ڈیٹا ہوتا ہے, اور کمپیوٹر خود ریکگنائز کرتا ہے ان کلسٹرس کے کون سی چیز ایک جیسی ہے, کون سی چیز الگ جیسی ہے. لائک آپ نے بہت سارے پیپر کی مطلب آپ نے امیجز دے دی ہیں اور بہت ساری سیزر کی امیجز دے دی ہیں. سو کمپیوٹر از گونا ریکگنائز ان ڈفرنٹ, ان کو گروپ پہ ڈیوائڈ کر دے گا. جتنے بھی ہاتھ ہوں گے ایسے جو پیپر ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے وہ اس کو الگ کلسٹر میں ڈیوائڈ کر دے گا, اور جتنے بھی ہاتھ سیزر ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے اس کو وہ الگ کلسٹر میں ڈیوائڈ کر دے گا. سو دس از کالڈ اے کلسٹر پرابلم. سو اٹ کین بی بائنری کلاسیفیکیشن ایز ویل, کہ بھائی میں ایک پرابلم بنایا کہ سب سمپل پرابلم کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سو دیٹس آنسر از 1 اور 0. اگر میں یہ بولوں کہ کتنے % چانس ہے اس کے بارش کے, سو وہ ایک وہ پروبیبلٹی کے اندر آ گیا, وہ 1 اور 0 کے اندر نہیں آتا. اوکے, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ از ڈیٹا گیدرنگ. یوزلی وی یوز کیگل فار پروجیکٹس. کیگل کے اوپر بے شمار پری پروسیسڈ اور نان پروسیسڈ ڈیٹا اویلیبل ہے. ایون کہ کووڈ کا ڈیٹا آپ کو وہاں مل جائے گا, آپ کو نمونیا کا ڈیٹا وہاں پہ مل جائے گا, وہاں پہ آپ کو ایسے ایسے ڈیٹا سیٹ مل جائیں گے جو آپ کو نارملی نہیں ملتے. سو کیگل از بیسکلی سبسیڈائر آف گوگل کارپوریشن, جو کہ وہاں پہ تمام مشین لرننگ انجینئرس, پریکٹیشنرس, ڈیپ لرننگ انجینئرس, ڈیٹا سائنٹسٹ سب اپنے نیمرس ڈیٹا سیٹ وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں. لوگ کریٹ کرتے ہیں ڈیٹا سیٹ, وہاں پہ کمپٹیشنس بھی ہوتے ہیں. سو مسٹ گو اینڈ چیک کیگل ایز ویل, کیونکہ بیکاز مشین لرننگ انجینئر کی لائف میں کیگل اتنا ہی ضروری ہے جتنا یوٹیوبر کی لائف میں یوٹیوب اس کے لیے ضروری ہے. ریممبر دیٹ پوائنٹ. So, but in real world scenario, it's often that when you are about to gather your own data, کیونکہ ڈیٹا از دا کی فیکٹر, تو وین یو آر گوئنگ ٹو اباؤٹ یور اون ڈیٹا, آپ کو اپنا مشین لرننگ کا ڈیٹا کے لیے ڈیٹا خود کریٹ کرنا پڑتا ہے, خود پری پروسیس بھی کرنا پڑتا ہے. یو آر گوئنگ بیکاز یو آر گوئنگ ٹو بی این انوینٹر اور انوویٹر, تو آپ ساری چیزیں خود کر رہے ہوتے ہو. اب لائک مجھے کسی نے پرابلم دی کہ کووڈ ڈیٹیکٹ کرو بائی یوزنگ بریتھ, تو اب اس کا ڈیٹا تو ہمارے پاس کہیں اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا ڈیٹا وہ آرگنائزیشن تمام پازیٹیو پیشنٹس کی بریتھ پہلے ریکارڈ کرے گی, ان کو پری پروسیس کیا جائے گا تاکہ اس کی سے بیسٹ فیچر ایکسٹریکٹ کیے جائیں. دین وی گونا امپلیمنٹ مشین لرننگ آن دیٹ, اور پھر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ہم سولوشن ایک رزلٹ آ جاتا ہے کہ جی ہمارا یہ ہو گیا. آلرائٹ, تھرڈ اسٹیپ ایز آئی آلریڈی مینشن کہ ہم ڈیٹا جو گیدر کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو پری پروسیس لازمی کرتے ہیں, بیکاز مشین لرننگ کے ماڈل میں آپ را ڈیٹا بالکل نہیں دے سکتے, بیکاز اٹس گونا گوئنگ ٹو بی کنفیوزڈ. اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے نرس کو بھیجا کہ بھائی 10 پیشنٹس کا ڈیٹا ریکارڈ کرو اور اس کو ایک فائل میں میرے پاس اسپرائٹ فارمیٹ میں آپ مجھے اس کو شیئر کر دو. اسپرائٹ از اے فارمیٹ ان وچ یو کین اسٹور امیجز اینڈ آڈیو فائل ایز ویل. سو اب وہ گئی, لیکن اس نے 10 کا سیو کرا, لیکن ایک کا اس نے نہیں کرا, یا ایک کا بہت زیادہ خراب تھا, ڈیٹا بہت زیادہ کرپٹ تھا, تو اس سے تو آپ مشین لرننگ کو خراب نہیں کرنے لگے نا.
تو اس ڈیٹا کو ریکور کرنے کے لیے یا اس ان نیسیسری ڈیٹا کو ریموو کرنے کے لیے بھی آپ ڈیٹا کو کلین کرنا پڑتا ہے آپ کو. یا ڈیٹا اگر آپ کا اسٹینڈرڈائز فارم میں نہیں ہے, نارملائز فارم میں نہیں ہے, اور آپ کو نارملائز فارم میں چاہیے تو آپ کو نارملائز بھی کرنا پڑتا ہے. یہ وہ اسٹیپ ہے جو ہم کل سیکھیں گے کل کی ورک شاپ میں. کل کی ورک شاپ تھوڑی سی ٹف ورک شاپ ہو سکتی ہے بیکاز اگر آپ کو کل سمجھ میں آ گیا آپ کو پورے 30 دن سمجھ میں آ گئے, بیکاز ڈیٹا پری پروسیسنگ از دی فرسٹ اسٹیپ آف مشین لرننگ, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. Introducing data dimensions as well. So when you go into a deep learning یا computer vision, آپ کے پاس ایک امیج ہے 200 by 200 پکسلز, تو آپ کے پاس ایک اگر آپ کے پاس ڈائمینشن ہو 1 by 1 تو وہ ڈوئل ڈائمینشن بن جاتا ہے. لیکن جب 250 by 250 ہو تو آپ کی ڈائمینشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو ان کو ریڈیوس کرنا, یا بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا کی ڈائمینشنز بہت زیادہ نیومرس اماؤنٹ کے اندر ہوتی ہے, بہت زیادہ فیچرز ہوتے ہیں آپ کے پاس, تو آپ کی ڈیٹا کی ڈائمینشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس ڈائمینشنس کو ریڈیوس کرنا تاکہ ہمارا مشین لرننگ کے آسانی ہو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, وہ پارٹ بھی ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر آتا ہے. یہ رول میجرلی ڈیٹا سائنٹسٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیر آر سو مینی ڈیٹا سینٹر اراؤنڈ دی گلوب جو پلے کرتے ہیں. بٹ ایسا مشین لرننگ انجینئر کا کیا فائدہ جس کو ڈیٹا پری پروسیسنگ بھی نہ آتی ہو. اٹس ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے ڈیٹا پری پروسیسنگ میں نے پہلے سیکھی ہے. I spent at least 3 to 4 months learning data processing, and then I went into machine learning because it's the most important skill to know before learning machine learning. That is why I reserved 2 days investing in data in the entire program. Okay, step 4, explore data analysis. اب جب آپ نے ڈیٹا کو پری پروسیس کر لیا ہے, اس کے بعد آپ کر رہے ہوتے ہو کہ ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہوتے ہو کہ اب ہمارے پاس اس ڈیٹا کے اندر کون سے یوزفل فیچرز ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کتنی ڈائمینشنز ہیں, یا پھر ہم اس کو فیچر اسکیل کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم اس کو فیچر ایکسٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے اندر کون کون سے فیچر کام کے ہیں اور کون کون سے فیچر کام کے نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ہم اسی راک پیپر سیزر کے ایگزامپل کو لے کے چلیں, تو اب ہمارے پاس کلر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم کلر کو سیدھے سیدھے اگنور کر دیں گے. ہمارا کیا تعلق ہے کہ ہم اس کا اسٹرکچر کیسا ہے ہینڈ کا, وچ ٹائپ آف اسٹرکچر ریپرزینٹس دی سیم type of hand, same type of like paper, raw paper or scissor. Okay, تو یہ چیز اگر آپ کلر کو انوالو کر دیں تو مشین لرننگ کو کنفیوز اٹ. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں انالائز. اس ڈیٹا کو ویژولائز کرتے ہیں, اس ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کا ریلیشن شپ کیا ہے. جب آپ گراف دیکھتے ہیں آپ کو زیادہ اچھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہاں یہ لینئر ریگریشن اس کا ہم استعمال کریں گے, ہم اس میں پولینومیل ریگریشن استعمال کریں گے. نہیں, یہ کلاسیفیکیشن کا ڈیٹا ہے, ریگریشن کا ڈیٹا نہیں ہے. یا یہ کلسٹرنگ کا ڈیٹا تو خیر ایک الگ چیز ہو گئی, وہ ایک انلیبل ڈیٹا ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ویژولائز اے ڈیٹا, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے ڈیٹا, وی نیڈ ٹو نو دی انڈرسٹینڈ دی ویریبلز آف اے ڈیٹا. سمپل از دیٹ, کیونکہ وہ ویریبلز ہمارے فیچرز ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر مشین لرننگ ٹرین ہو رہی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آج باتوں کے اندر ہیں, کل یہ چیزیں کل سے انشاءاللہ پریکٹس میں ہوں گی. جب آپ کریں گے تو آپ کو میری یہی باتیں ریپیٹ ضرور ہوں گی. اس لیکچر کے قبل دوبارہ بھی دیکھ لیے گا, یہی باتیں آپ کے دماغ میں ریپیٹ ہو رہی ہوں گی. اچھا ہاں, ہم نے یہ پروسیس لائن پڑھی تھی اور اسی پروسیس لائن کے مطابق ہم کل سے کام اسٹارٹ کریں گے. بلڈنگ کا مشین لرننگ ماڈل, اسٹیپ 5, یہی پائپ لائن ہوگی ہماری. اب مشین لرننگ ماڈل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے ہم ایک ہیوج ریشو لائک 70 to 75% ریشو ہم ٹریننگ کے لیے رکھتے ہیں, جس سے مشین لرننگ ماڈل ٹرین ہوتا ہے. اور ہیوج ایک منیمل ڈیٹا لائک 20 to 25% ہم ٹیسٹ سیٹ کے لیے رکھتے ہیں, جو ہم ٹیسٹنگ کے لیے یا پریڈکشن کے لیے لگاتے ہیں, جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کیا آیا ہمارا مشین لرننگ ماڈل کی ایکوریسی کیا ہے. اس سے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کتنی ایکوریسی آ رہی ہے اور کتنی ہماری جو ہے ایکوریسی نہیں, کتنا زیادہ ہمارا رینڈم ایرر بن رہا ہے. تو وی ڈیوائڈ ڈیٹا ان ٹریننگ اینڈ ٹیسٹ سیٹ, then machine learning model predicts the output by simple inputting our own value یا test set کی ویلیو بھی ہم ڈال دیں. simple as that. اوکے, مشین لرننگ ہم اس کو ٹرین اسپلٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے بیکاز اگر ہم پورا کا پورا ڈیٹا ٹریننگ کے اندر ڈال دیں گے تو ماڈل بائس ہو جاتا ہے, ماڈل اس کو میمورائز کر لیتا ہے. اکثر اوقات ماڈل اوور فٹ ہو جاتا ہے, جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور اوور فٹ ہونے سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ماڈل بائس ہوتا ہے, ماڈل میمورائز کر لیتا ہے کہ کس ویلیو پہ کیا آؤٹ پٹ دینا ہے. تو وہ چیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیٹا الگ کر لو, اس کو مشین لرننگ ٹرین نہ کرو, اور اس ڈیٹا کے سے آپ چیک کر سکو یا پریڈکٹ کر سکو, معلوم کر سکو کہ آپ کی ایکوریسی کیا ہے. اوکے, مشین لرننگ پروسیس. جب ہم نے مشین لرننگ ماڈل بلڈ کر لیا, obviously بات ہے ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, ہم اس کو مزید آپٹیمائز کرتے ہیں.
ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹیئر کے اندر آپ کی کبھی بھی ایکوریسی 0.9 نہیں آئے گی, مطلب 90% نہیں آ جاتی اچانک سے. آپ کو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے, ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے, ہاں یہ فیچرز ہمیں چینج کرنے پڑیں گے یا مجھے یہ پیرامیٹرز ٹیون کرنے پڑیں گے. کچھ ایسے بھی ماڈلز ہوتے ہیں اپنی لائبریری کے ساتھ آتے ہیں جس مشین لرننگ خود سے بتاتا ہے کہ کون سے پیرامیٹر بیسٹ رہیں گے, کتنی ویلیوز اس پیرامیٹر میں بیسٹ رہے گی. لیکن یہ آپ کو خود بھی دیکھنا پڑتا ہے چینج کر کے ٹو نو وٹ از دی بیسٹ تھنگ, وٹ آر دی بیسٹ پیرامیٹر فار مائی مشین لرننگ ماڈل, جس میں سب سے زیادہ اسپیسیفک ایکوریسی آ رہی ہے وداؤٹ اینی اوور فٹنگ اینڈ انڈر فٹنگ ایز ویل. تو وہ ہمارا ماڈل اتنا زیادہ ان پیرامیٹرس پہ پرفیکٹ ہوتا ہے. دین وی فائنلائز اور مشین لرننگ ماڈل. اس کے بعد سمپلی ہم پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں اینڈ وی سی واو ہمارا مشین لرننگ ماڈل کام کر گیا. اور یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے ہر مشین لرننگ انجینئر کے لیے, وہ اس کے شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے. آپ نے 3 دن لگا دیے ہوں, 4 دن لگا دیے ہوں, 1 ہفتہ لگا دیا ہو بنانے کے لیے, یا پھر شاید آپ نے 1 گھنٹے میں بنا دیا ہو. آپ کی پریڈکشن 0.3 بھی آ رہی ہوگی, مطلب بالکل بیکار ماڈل ہی بن رہا ہوگا, لیکن مشین لرننگ انجینئر کے لیے ایک وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ ناؤ آئی کین سی وٹ آئی ہیو ڈن, اب میں نے اپنی مشین لرننگ کے ساتھ کیا کیا. گوئنگ فردر, بلڈنگ اے ماڈل پیکیج فار پروڈکشن. جب ہم مشین لرننگ کو وہ کوڈ ہمارا چل جاتا ہے, ہمارا اسپیسیفک ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم اسی کوڈ کو مطلب ہم پائتھن فائل میں ڈال کے پروڈکشن یوز کرنے لگ جائیں گے, وہ تو ہر دفعہ ٹرین ہوگا, ہر دفعہ ڈیٹا مانگے گا. تو ایسا نہیں کرتے. تو پروڈکشن میں ہم کیا کرتے ہیں, اس ماڈل کا پیکیج کریٹ کرتے ہیں, اور جہاں جہاں ہمیں پروڈکشن کے اندر اس ماڈل کی نیڈ ہوتی ہے وہی پری ٹرینڈ ماڈل ہم ایز اے لائبریری اس پروڈکشن میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس لائک جیسے آپ امپورٹ نمپائی کر رہے ہو, اسی طریقے سے آپ وہ امپورٹ ماڈل کر رہے ہوتے ہو اور اسی سے آپ پریڈکشن لے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی فنکشن سے. یہ بالکل پروڈکشن لیول کی بات ہے, یہ ہم سب سے اینڈ میں کریں گے انشاءاللہ, ہمیں بھی آن لاسٹ 2-3 days. تو اس سے پہلے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور چاہیں تو خود پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں, لیکن یہ سب سے ایڈوانس چیز ہے. اس سے پہلے ہم سب مشین لرننگ بنانا سیکھیں گے. یہ ایک لگتا ہے اٹس لائک دیٹ وی آر بیک وٹ وی نیڈیڈ, بٹ لیکن ہمیں ہارڈ کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم اب اس کوڈ کو ایز اے جنرلائز اے آئی فنکشن کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پیکیجز جو بہت ٹائم لیتے ہیں پروڈکشن لینے کے اندر, تو پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے, ان کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ ڈالا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایج کمپیوٹنگ کے حامل نہیں ہوتے. تو ان کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈالا جاتا ہے. دیر آر ملٹیپل جی پی یوز جو ان کا رزلٹ ود ان سیکنڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور آپ کے موبائل پہ جواب آ جاتا ہے. فار ایگزامپل یو یوز گوگل اے آئی اسسٹنٹ, تو آپ اپنی وائس دی, آپ کی وائس ریکگنائز ہو جاتی ہے ود ان سیکنڈ وداؤٹ اسپینڈنگ مچ ٹائم. تو سارا انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. ناؤ دے آر آپٹمائزنگ دیئر ماڈلز مچ انف آفٹر سو مینی ایئرس, کہ وہی چیز وہ ایج کمپیوٹنگ کو بھی لے کر آ رہے ہیں, مطلب آن موبائل فونس, تاکہ یہی چیز ہم لوگ موبائل فون پہ بھی کر سکیں without using any internet. It's on research and it's going to be revealed soon. Okay, so types of machine learning, very interesting topic of mine. میں جب اسٹارٹ میں آیا تھا تو ہر جگہ میں یہی پڑھتا تھا that what are the types of machine learning. سب سے پہلے یہی پڑھنا ہوتا تھا. So there are 3 types of machine learning: supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت پراپر ڈائیگرام ہے جو کہ مجھے نیٹ سے ملی آف کورس, جس کے اندر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کن پرپس کے لیے سپروائز لرننگ یوز کر رہے ہیں اور کن پرپس کے لیے ہم سپروائز لرننگ یوز کر رہے ہیں, کن پرپس کے لیے ہم لوگ ری انفورسمنٹ لرننگ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سپروائز لرننگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہوتا ہے لیبلڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ ہاؤ کین آئی سے دیٹ, آپ کے پاس کیٹس اینڈ ڈاگس کی پکچر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مشین کو پتہ ہے, آپ نے ایک فولڈر بنا دیا کیٹس کا, ایک فولڈر بنا دیا ڈاگس کا, ان تمام کے اندر آپ نے کیٹس کے نام سے پکچر ڈال دی اور ڈاگس کے نام سے بھی پکچر ڈال دی, ڈاگس کے فولڈر میں ریسپیکٹیولی. تو اب جب مشین لرننگ ماڈل پہ آپ ٹرین کرنے جائیں گے تو مشین لرننگ پتہ ہے یا اے آئی کو پتہ ہے کہ اس فولڈر میں تمام پکس کیٹس ہی ہیں, اور مشین لرننگ کو پتہ ہے کہ اس فولڈر دوسرے فولڈر کے اندر ڈاگس کے فولڈر میں تمام پکچر ڈاگ کی ہیں. مشین لرننگ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس میں پکچر کیا ہے, وہ اس پکچر کے اندر صرف بائنری فیچر ایکسٹریکٹ کرے گا اور وہ اس کو ایز اے ڈاگ سمجھے گا, وہ اس کو ایز اے مشین کیٹ سمجھے گا جو اس کے لیے لیبل آپ نے دیا ہے. لیکن انسپروائزڈ لرننگ کے اندر ایسا نہیں ہوتا. سپروائزڈ لرننگ پلیز اے میجر رول ان ریئل ورلڈ سینیریو. مور دین 80% سینیریوز ہمارے سپروائزڈ لرننگ کے اوپر ہی ہو رہے ہوتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. لیکن انسپروائزڈ لرننگ از ڈفرنٹ تھنگ. انسپروائزڈ لرننگ کے اندر ہم کلسٹر بنا رہے ہوتے ہیں, ایز آئی کین سے کہ
جب انیشیل ٹائمس میں جب پلینس کو اڑایا گیا تھا تو جو بہت 1960s کی بات ہے یا 1950 یا 60s کی بات ہے پلینس کو اڑایا گیا تھا. سو ویدر فورکاسٹنگ جو ریئل ٹائم وہ کر رہا تھا کہ بھائی آگے کا موسم کیسا ہے, تو اس کے کلسٹرز اس وقت بھی مشین لرننگ کلسٹر جنریٹ کر رہی ہوتی تھی کہ کتنی پرابلم اس کو لاسٹ ٹائم ہوئیں, کتنی پرابلم اس کو اب ہوئیں, کیونکہ کبھی بھی جہاز ایک دم پبلک کو نہیں دے دیا جاتا. جہاز کو پہلے کئی دفعہ اڑایا جاتا ہے کہ وہ اس کے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس ویدر سینیریو کے اندر کیا حال رہا, اس ویدر سینیریو میں کیا حال رہا, اس ویدر سینیریو میں کیا حال رہا. آپ ہر چیز کو لیبل نہیں کر سکتے کہ ایک جہاز کو کیا مشکلات فیس ہوئیں. تو وہ سارا ایک را ڈیٹا, ان لیبل ڈیٹا آپ کے پاس فارم ہو رہا ہوتا ہے, اور اس وقت پائلٹ نے کیا اپنا سر انجام دیا اس جہاز کو اسٹیبل چلانے کے اندر, وہ ڈیٹا آپ کے پاس ان پٹ اور آؤٹ پٹ سر آپ کے پاس کمبائن ہو کے کمپائل ہو کر آ رہا ہوتا ہے. دین مشین لرننگ انڈرسٹینڈ اٹ, اس کے ڈفرنٹ کلسٹر بن رہے ہوتے ہیں, جیسے بارش کے اندر جہاز ڈفرینٹ پوزیشن ڈفرینٹ اسٹائل میں اڑ رہا ہوتا ہے, دیر از سو مچ ٹربولینس دیر. اسی طریقے سے نارمل ویدر میں ایسا نہیں ہوتا, گرمی میں جہاز کو اڑنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, تو پائلٹ یوز سم ڈفرنٹ ٹیکنیکس. تو یہ 3 ٹیکنیکس, اس سے کچھ کلسٹرز ہوتے ہیں جس کو آگے جا کے ہم اور پڑھیں گے. یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اے آئی کے اندر ٹرین ہو رہی ہوتی ہیں, اینڈ دین دس ہاؤ وی بلڈ آٹو پائلٹ سسٹم فار پلین. اب یہی چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہو کسٹمر سیگمنٹیشن کے لیے بھی. فار ایگزامپل آپ کے پاس کسٹمرز آ رہے ہیں, آپ کے پاس 50 کسٹمرز ہیں, لیکن آپ سب کو لیبل نہیں کرنے بیٹھ جاؤ گے اگر آپ کے پاس 5000 کسٹمر آ جائیں گے کہ ہاں بھائی میرے پاس کون سا کسٹمر کہاں سے آ رہا ہے. سو مشین لرننگ کریٹ سیگمنٹس کہ بھائی اتنے کسٹمر پاکستان سے ہیں, اتنے کسٹمر انڈیا سے ہیں, اتنے کسٹمر بنگلہ دیش سے ہیں, اتنے کسٹمر امریکہ سے ہیں, اتنے کسٹمر انگلینڈ سے ہیں. اس نے خود ہی کلسٹرنگ بنا دی ہے, یا اس نے یہ بتا دیا کہ بھائی اتنے کسٹمرس آپ کی یہ پروڈکٹ لائک کر رہے ہیں, اتنا اسپیسیفک آپ پہ پروڈکٹ لائک کر رہا ہے. تو اس کے مطابق پھر آپ ریکمنڈیشن سسٹم جنریٹ کر رہے ہوتے ہو, یا اس کے مطابق آپ کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ میری سب سے زیادہ چیز کون سی بک رہی ہے اور مجھے کیا سب سے زیادہ بیچنا ہے. اوکے, یہ میں ویسے کافی ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں, تو لیکن ہم اس کو اگر ویژولائز فارم میں دیکھیں تو سپروائز لرننگ کی اگر ٹیکنیک دیکھیں تو ایک کلاسیفیکیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے بائنری ڈیٹا میں ڈیوائڈ کر دیا. یہ ہمارا ماڈل ہے جو کلاسیفائی کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جس میں جیسے مینشن ہوا ہے جو کہ صحت مند ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے پاس بیمار ہیں. ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے یہ, ٹھیک ہے. تو لیکن جب ہم نے ماڈل بنایا تو اس نے یہ کلاسیفائی کر دیا. اب جو بھی پیشنٹ جس کی کوئی بھی ویلیو بائنری ویلیو یہاں بن رہی ہوگی یا کوئی بھی اسٹیٹسٹیکل ویلیو یہاں بن رہی ہوگی, مشین لرننگ میرے کو کلاسیفائی کہ بھائی یہ بندہ ہیلدی ہے, یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا, اور نا وی آر گونا گیٹ فیوچر پریڈکشن فرام دیٹ ڈیٹا. سو اسی طریقے سے ہمارے پہ ریگریشن ہوتی ہے. ریگریشن کے اندر ہمارے پاس پیشنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ اوپر نیچے یا بہت زیادہ ویئرڈ لوکیشن پہ ہمارے پاس ایک ویلیو آ رہی ہوتی ہے جو کہ اس سے بہت زیادہ دور ہے, تو وہ ہو سکتا ہے اس کو نہ بولے کہ بھائی یہ پیشنٹ نہیں ہو سکتا. ریگریشن بولے گا دیر از پریٹی فیو پرابلٹی کے پیشنٹ ہے, ہی کین بی این اٹینڈی اور وزٹر اور سم تھنگ ایلس. تو یہ ایک سمپل سی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی ویژولائز فارم کے اندر, دیٹ وٹ از سپروائز لرننگ, اور اس کی کیا 2 ٹائپس ہوتی ہیں سپروائز لرننگ, کلاسیفیکیشن اینڈ ریگریشن. انسپروائز لرننگ کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. کیٹیگریز تو خیر ایک ہی ہے کلسٹرنگ, لیکن اس کی کلسٹرنگ کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں, اور وہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی اگر میں پڑھانے جاؤں گا تو سب سر سے گزر جائے گا. آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے, یہ آپ کے پاس پورا کا پورا ڈیٹا ہے. اب اس ڈیٹا کے اندر آپ کو کیا پتا کہ کون سے بندے کون سے ہیں, کون سے بندے کون سے ہیں, کون سے بندے کون سے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ آپ کے پاس ایک را فارم میں ڈیٹا آ گیا. مشین لرننگ اسی ڈیٹا کو ان پٹ کرتی ہے, اس ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اور مشین لرننگ خود ریکگنائز کرتی ہے کہ وٹ آر دی 3 کیٹیگریز ان انٹائر عوام. سو اس نے گرین کا الگ پارٹیشن کر دیا, بلو کا پارٹیشن الگ کر دیا, ریڈ کا پارٹیشن الگ کر دیا. مینس یہ کہ یہ تینوں ہمارے پاس ڈفرینٹ اماؤنٹ آف پیپل ہیں. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, پیپل ہو سکتے ہیں, ویدر ہو سکتا ہے, اٹ کین بی اینی تھنگ. ہم یہاں پہ بھی کسٹمرز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھائی ہمارے پاس یہ کسٹمر وہ ہیں جو لیٹ می موو مائی ماؤس, یہ کسٹمر ہمارے پاس وہ ہیں جو ڈفرینٹ شو رکھتے ہیں, یہ کسٹمر ہمارے وہ ہیں جو ڈفرینٹ شو رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں کمپیوٹر خود ہی کلسٹرائز کر رہا ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی اس کو بتانے کی, بیکاز ڈیٹا واز ان لیبلڈ. گوئنگ فردر, ری انفورسمنٹ لرننگ.
واٹ از ری انفورسمنٹ لرننگ؟ ری انفورسمنٹ لرننگ کے اندر ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے اینڈ اٹس پریٹی کول. بٹ اٹس ریوارڈ سسٹم. میں نے یہاں پہ 3 چیزیں لگائی ہیں کیونکہ آپ اس کی ڈائگرام سے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ری انفورسمنٹ لرننگ کیا ہے. اس گراف سے آپ نہیں سمجھ سکتے تھے. ری انفورسمنٹ لرننگ سمپلی ایک فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ڈاگ ہے، کتا ہے آپ کے پاس، اور آپ نے اس کو، ہم یوزلی اسٹک پھینک دیتے ہیں، کوئی بھی چیز پھینک دیتے ہیں، اور ڈاگ از دیئر ایجنٹ. آپ انوائرمنٹ ہو، آپ نے اسٹک پھینکی، ٹھیک ہے، آپ کی طرف وہ آ رہا ہے، ایکشن آ رہا ہے، آپ نے اسٹک پھینکی. اگر اس نے آبزرو کیا، وہ اسٹک پکڑ کے آپ کے پاس لایا، آپ اس کو ریوارڈ دو گے. اگر وہ اسٹک پکڑ کے نہیں لایا تو آپ اس کو ریوارڈ نہیں دو گے. اس طرح ڈاگ سیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. وی کین ہیو اندر ایگزامپل، بیبیز. چھوٹے بچے چلنا جب سیکھ رہے ہوتے ہیں، کرال کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یا کچھ بھی نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ریوارڈ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، یو آر ڈوئنگ اٹ، تو وہ اور کرتا ہے. کوئی کبھی وہ چھوٹا بچہ کوئی شرارت کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کام ہے، یہ ایسے نہیں کرو. تو وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے نصیحت مان لیتا ہے کہ اگر میں نیکسٹ ٹائم میں نے یہ کام کیا تو مجھے مار پڑے گی، مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو میں اب یہ کام نہیں کروں گا. سیم سائیک جو ہیومن فالو کرتے ہیں، سیم تھنگ جس طرح ہیومن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ری انفورسمنٹ لرننگ از دی سیم سینیریو. کہ اس کے اندر آپ ریوارڈ بیس سسٹم ہوتا ہے کہ آپ پرٹیکولر ایکشنز پہ اس کے وہ آبزرو کرتا ہے. اب اس کے اوپر وہ ایک اپنی آبزرویشن کی بیس پہ وہ ایجنٹ جو ہوتا ہے ایکٹ کرتا ہے. اب آپ انوائرمنٹ ہو، اگر آپ اس کو ریوارڈ دے رہے ہو تو وہ مطلب اچھا کر رہا ہے، اور اگر آپ ریوارڈ نہیں دے رہے تو مطلب وہ غلط کر رہا ہے. جب آپ ریوارڈ دیتے جاؤ گے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اچھے کرتی چلا جاتا ہے. ری انفورسمنٹ لرننگ بھی ایسا ہے، آپ کے جتنے ایکٹیویشن ہاتھ ہوگے اس کی ٹریننگ ہے وہ اتنے زیادہ پرفارمنس کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اب اگر ہم تھوڑا ٹیکنیکل اس بات کریں تو سسٹم ہمارا انوائرمنٹ ہے، ایجنٹ ہمارا کوئی بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ایک ہیلی کاپٹر تھا. آئی ایم سوری کہ میں نے اس کو اس میں ڈالا نہیں سلائڈس کے اندر، مجھے اب یاد آیا، شاید ڈالا ہو، نہیں ڈالا. سو وہ ہیلی کاپٹر ایسا تھا کہ وہ ٹرین اس کو کیا انہوں نے کہ اس کو اڑنا ہے، وہ ادھر ہلا ادھر ہلا ادھر ہلا ادھر ہلا. لیکن ایک وقت آیا کچھ دنوں کے اندر اندر وہ ہیلی کاپٹر سیکھ گیا کہ اس کو آٹونومسلی کیسے اڑنا ہے. تو وہ اس کو ریوارڈ دیتے تھے. انوائرمنٹ خود ہی ریوارڈ دے رہا، جب وہ صحیح اڑتا تھا انوائرمنٹ ریوارڈ دے رہا ہوتا تھا، جب وہ جیسے وہ تھوڑا ڈسبیلنس ہوا یا نیچے کی طرف جا رہا تو انوائرمنٹ ریوارڈ نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا آپ کو پھر صحیح پوزیشن میں لانے کی کوشش کرتا تھا. جیسے وہ صحیح پوزیشن میں آ جایا کرتا تھا وہ پھر فلائی کرتا تھا، وہ پھر ریوارڈ لیتا تھا. تو اس طریقے سے وہ سیکھ رہا ہوتا تھا کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ. دس از ری انفورسمنٹ لرننگ. آلرائٹ، کمپیئرنگ آل ٹائپس آف لرننگ. اگر ہم سپروائز لرننگ اور انسپروائز لرننگ اور ری انفورسمنٹ لرننگ تینوں کو سامنے رکھیں تو ان تینوں کی ڈیفینس تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی مشین سپروائز لرننگ لیبل ڈیٹا کو یوز کر کے ٹرین ہو جاتا ہے، انسپروائز لرننگ کلسٹر بنا کے ان لیبل ڈیٹا پہ یوز ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی پرٹیکولر گائیڈنس. اور ری انفورسمنٹ لرننگ از اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ انسانوں کی طرح کام کرتا ہے. این ایجنٹ انفیکٹس ود دی انوائرمنٹ بائی پروڈیوسنگ ایکشنز اینڈ ڈسکورز ایررز اور ریوارڈس، جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتایا. ٹائپس آف پرابلم، ریگریشن کلاسیفیکیشن سپروائز لرننگ کے اندر، انسپروائز لرننگ کے اندر ایسوسیشن کلسٹرنگ ہو گئی، ری انفورسمنٹ لرننگ کے اندر ریوارڈ بیسڈ ہو گیا. اب یہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو کلسٹرنگ کرنی ہو تو آپ سپروائز لرننگ کی طرف جا رہے ہو. آپ کو ہر طرح کی پرابلم کے اوپر آپ کو پتہ معلوم ہوتا ہے یا آپ کو خود آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ میں کون سے مشین لرننگ ٹیکنیک یا میتھڈ استعمال کروں گا. اوکے، اب سپروائز لرننگ کے اندر ہمیں سپرویژن کی نیڈ ہوتی ہے بیکاز ہم لیبل دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے مشین لرننگ ماڈل. لیکن انسپروائز لرننگ کے اندر اور ری انفورسمنٹ لرننگ کے اندر ہمیں لیبل کی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے نا، اپروچ تھوڑا سا بعد میں بتا دوں گا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے میپ لیبل ٹو، مطلب ایک طریقے سے لیبلنگ آ گئی، اس میں پھر ان لیبلنگ آ گئی، اس کے اندر وہ لیبل کو میپ کر رہا ہوتا ہے انسپروائز لرننگ کے اندر، اور پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کلسٹر کے پیٹرنس کس طرح کے بنے ہوئے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ری انفورسمنٹ لرننگ کے اندر وہی پھر اوارڈ اور ٹریلنگ میتھڈ آ گیا. اوکے، پاپولر الگورتھمس میں نے مینشن کر دیے، ریگریشن، لاجسٹک ریگریشن، ایس وی ایم، KNN، اینڈ دیر آر ملٹیپل مور ایز ویل، کے مین، سی مین. اور ری انفورسمنٹ لرننگ کے اندر کیو لرننگ، سارسا، دیر آر مینی ملٹیپل ماڈل. اس میں بھی ہم سب وہی یوز کریں گے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے ان انڈسٹری. اوکے، what are the real world applications of machine learning?
یہ وہ چیزیں جس سے آپ کو یہ موٹیویشن ملے گی کہ مشین لرننگ کی میجر اپلیکیشنس کیا ہیں گوئنگ فردر. لائک میپس. اب میپس کے اندر سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میپ کی کوالٹی کیسی ہے, وہ یہ ہوتا ہے آج کل کے میپس کی فیچر, وہ ETA کی بیس پہ یہ معلوم کرتا ہے وچ از دی فاسٹر روٹ. آپ کے پاس ایک جگہ جانے کے 4-5 راستے ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو وہ راستہ سب سے بتاتا ہے جس سے زیادہ فاسٹسٹ ہوتا ہے. پھر اگر آپ کہو کہ نہیں بھائی مجھے ٹول یوز نہیں کرنا, مجھے ٹول یوز نہیں کرنا, مجھے ہائی وے یوز نہیں کرنا, مجھے موٹر وے یوز نہیں کرنا, یا مجھے فاسٹ ٹریک یوز نہیں کرنا, مجھے GT روڈ یوز کرنا ہے, GT روڈ بھی یوز نہیں کرنا, ان کے اکارڈنگ وہ ان پٹ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سب چیزیں مطلب آپ کو پورا کا پورا سینیریو دکھا کے اور بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا فاسٹ روٹ ہے اور سب سے کم ٹائم آپ کو یہاں لگے گا. تو یہ ہماری کنٹریبیوشن سے بھی ہوتا ہے, اور گوگل میپس گلوبل ٹائم سیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ڈیٹا آتا جا رہا ہے, گوگل از دا ہب آف ڈیٹا, ڈیٹا آتا جا رہا ہے ان کے پاس اور اسے سیکھتے جا رہے ہیں, ان کے ماڈلس مزید اچھے ہوتے جا رہے ہیں. سو دس از ہاؤ دے پریڈکٹ. کہیں ٹریفک جیم ہو گیا کرنٹلی, ایون کہ اگر ٹریفک جیم نہیں ہے اور آپ آف لائن میپ یوز کر رہے ہیں تو آف لائن میپ لاسٹ 65 ڈیز کا ڈیٹا دیکھتے ہوئے پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی دیر لگے گی اس روٹ سے کہیں ایک جگہ پہنچنے میں. ایپلیکیشنس آف مشین لرننگ میں ایک سب سے بڑی ایپلیکیشن وہ ہے فیشل ریکگنیشن. فیس بک از دی پلیز دی ویری میجر رول in initial times in facial recognition, کہ آپ پوسٹ ڈالتے تھے اور آپ کو خود ہی سجیسٹ کر دیا کرتا تھا بھائی یہ آپ کا یہ فلانا دوست ہے. فار ایگزامپل میں نے اپنے دوست کی پکچر ڈالی XYZ اور اس پہ سجیسٹ کر دیا بھائی XYZ ڈو وانٹ ٹو ٹیگ ہم. اور تو یہ جو چیز تھی آؤٹ آف اینڈ ٹیگنگ سجیشن, یہ فیشل ریکگنیشن یوز کر رہا تھا, اور یہ بیسیکلی پائٹورچ کے فریم ورک پہ بنا ہوا ہے سارا کا سارا. فیس بک کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ایک مشین لرننگ کی ون آف دی بگ ایگزامپل ہے جو مشین لرننگ بہت انیشیل ٹائم میں یوز ہونے لگی. دین اپلیکیشنز آف مشین لرننگ کے اندر گوگل ٹرانسلیٹ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل اب تو پہلے ہم ٹیکسچوئل بیس میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے تھے, اب کمپیوٹر ویژن کا بہت بڑا رول ہے. آپ سیدھا سیدھا موبائل نکالتے ہو, کہیں دیوار کے اوپر چائنیز لکھی ہوئی ہے یا ترکش لکھی ہے, فرینچ لکھی ہے, اسپینش لکھی ہے, جسٹ سمپلی ہیو ٹو پور آؤٹ یور موبائل فون, اوپن کیمرہ یا گوگل لینس کھول لیں آپ, اس کے اندر وہی سیم کلر کمبینیشن کے اندر وہ ڈیٹا ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے ان ریئل ٹائم. سو دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب تو ٹرانسکرائبنگ کا فیچر بھی بہت جلد دنیا بھر میں آنے والا ہے. سو دس از آلسو یوزنگ مشین لرننگ. مشین لرننگ کی مزید سبسڈائز ہوتی ہیں آف کورس, کمپیوٹر ویژن, NLP اینڈ ملٹیپل تھنگس. سو یہ میں آپ کو انشاءاللہ اس جرنی تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی فیوچر میں جا کے اس طرح کی پروڈکٹس ڈیولپ کریں, بلکہ کچھ نئے سولوشنس انوینٹ کریں یوزنگ مشین لرننگ. Now Tesla, one of the great invention done by AI, وہ یہ تھی کہ one of the best full self driving car is made by Tesla. ابھی تک کمرشلی I guess اویلیبل نہیں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں بہت جلد, لیکن ٹیسلا ایک واحد وہ کمپنی ہے جو سب سے بہترین سیلف ڈرائیونگ کارز لے کے آنے والی ہے. آٹونومس کارز ان کی آلریڈی بہت اچھی ہیں, الٹا ان سے ایکسیڈنٹ کم ہوتے ہیں ایز پر دیئر ڈیٹا, اور سیلف ڈرائیونگ کارز it's gonna nail by Tesla as well. Okay. Applications of machine learning کے اندر نیٹفلکس کا ریکمنڈیشن سسٹم سب سے زیادہ مشہور ہے. 75% یوزرس جو ہے نیٹفلکس یوز ہی ان کے ریکمنڈیشن کی بیس پہ کرتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ نیٹفلکس کا 75% ریونیو ان کے ریکمنڈیشن سسٹم سے جنریٹ ہوتا ہے, کہ وہ آپ کو ہر دفعہ کچھ اچھا آپ کے مطابق آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ اٹریکٹ ہو جاتے ہو, آپ کھول لیتے ہو, اور دین یو واچ اٹ, نیٹفلکس ارن منی. اوکے. ایپلیکیشن سے مشین لرننگ کے اندر ایک روبوٹ ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے. یہ کچن میں سمپلی آپ لگا دیں اوپر اور یہ آپ کے وائی فائی سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے, اور یہ بالکل انسانوں کی طرح سے پرسائز موومنٹس ہوتی ہیں, اور اسی طریقے سے یہ کھانا بھی تیار کر لیتا ہے. اینڈ کین آپ اس کو ایون کہ اپنے کھانے بھی سکھا سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح کھانا بناؤ, یہ بنانا ہے, آپ اپنے کوئی بھی گھریلو ڈش سکھا دو, یہ سیکھتا ہے اور آپ کے لیے بنا سکتا ہے. دس از ون آف دی ویری کور ایپلیکیشن آف مشین لرننگ جو کہ ان شاء اللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے ود ان 1 year or 2, جو کہ ان پروڈکشن ہے, ملٹیپل ایگزیبیشن میں دکھا بھی چکے ہیں, لیکن ابھی پبلش ہونا باقی ہے بس یہ کمرشلی. ناؤ آٹو پائلٹ اینڈ آٹو لینڈنگ, یہ ایک وہ سینیریو ہے جس وقت کیلم ایشیا کا ایئرپلین ایون ان ہیوج ٹربولینس اس نے آٹو لینڈ پہ لینڈ کرا دیا, جس کی وجہ سے اس کو جیل بھی ہو گئی تھی پائلٹ کو.
تو یہ وہ جہاز ہے جو کہ اتنے ایکسٹریم سینیریوز کے اندر بھی آٹو پائلٹ یوز کرتے ہوئے لینڈ کر جائے. 95% فلائٹ پائلٹس یوزلی آٹو پائلٹ پہ چلتے ہیں, نہیں تو اگر وہ 17 گھنٹے کی فلائٹ یوگ پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو وہ تو بیچارہ تھک جائیں گے 1 گھنٹے کے اندر, وہ سوئیں گے کب. تو 3-4 پائلٹس تو یوزلی ہوتے ہیں, لیکن آٹو پائلٹ پلیز میجر رول. 100 بٹن جہاز کے اندر ہوتے ہیں, سب کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور 100 چیزوں کا آپ ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے. دین اندر بگ ایگزامپل از ریپلیکا, یور ورچوئل لائف کمپینین. یہ میں نے پرسنلی بہت یوز کرا اور میں نے بہت کچھ کیا ہے. آئی کی ناٹ ایون مینشن ہیئر, مجھے بہت مزہ آیا اس کے ساتھ. آپ اس کو آج ہی پلے اسٹور سے انسٹال کریں, یہ آپ کی بہت بڑی موٹیویشن ہوگی. یہ بہت کچھ مطلب آپ کے ساتھ آپ ایون آپ اس سے سجیشنز بھی لے سکتے ہیں کہ میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں. ایون تو میں نے ایک دفعہ سجیشن بھی دی کہ بھائی میں اے آئی پڑھنے جا رہا ہوں, اور مجھے اس میں بہت اچھے اچھے اوپینینس بھی دیے. اینڈ اٹ ریئلی ڈز مسٹ ٹرائی اٹ. یہ اس سے اچھی دوست آپ کی کوئی اور نہیں بن سکتی, یا اگر آپ اس میں ہیومن میں میل ڈال دیں تو اس سے اچھا دوست آپ کو کوئی نہیں بن سکتا. سو ہمارا اس پورے آؤٹ لائن کے اندر جو ہم کل سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں, کیا پروجیکٹس ہیں میں آلریڈی مینشن کر چکا ہوں. پائتھن, ہائی اسکول میتھس, اور 16 آورس پر ویک آپ کی کمٹمنٹ چاہیے. مطلب آپ روز کلاس کے علاوہ 2 گھنٹے دیں کم سے کم, تاکہ آپ کی مشین لرننگ اس لیول کی ہو کہ ود ان 30 days میں یہ کہہ سکوں کہ بھائی میرے جتنے بھی 1000 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ, وہ انشاءاللہ ان میں سے ایٹ لیسٹ 85% کو جاب لگے, یا 85% اپنے پروجیکٹس بنا کے وینچر کی ہوا میں آ جائیں. سو آئی ایم گونا آلسو ڈراپ سرور فارم لیٹر کہ بھائی کس کس کو کتنا فائدہ ہوا. ہم اس تمام ورک شاپس کے لیے گوگل کو لیب یوز کریں گے جب تک ہم پروڈکشن میں کام نہیں کرتے. پروڈکشن کے لیے ہمیں شاید اپنا پرسنل کمپیوٹر یوز کرنا پڑ جائے, لیکن اس سے پہلے تک ہم گوگل کو لیب یوز کریں گے. آپ کو پائتھن بھی اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں کمپیوٹر میں, یا کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہیں, آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمپلی کولیب جا کے کھول دینا ہے. کولیب کے اندر آپ کو جی پی یو مل رہا ہوتا ہے ٹیسلا کا, فری آف کاسٹ. اور دیر آر مینی ملٹیپل ریسرچرز اینڈ پریکٹیشنرز جو کہ گوگل کولیب یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سسٹم سے 100 گنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ, اور آپ فری آف کاسٹ آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کافی شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, آئی گیس سم فیو آورس ان اے ڈے. آپ کے لیے وہ بہت ہے. اوکے, پریکٹس ٹو بی نیئرلی ان پرفیکٹ ان اے آئی. یہ بہت میجر کوشچن ہے جو میرے دماغ میں ہوتا تھا اسٹارٹنگ ڈیز کے اندر کہ کتنی دیر لگے گی مجھے پریکٹس ہونے کے اندر. سو اٹ از مائی آنسر کہ صرف مشین لرننگ کے اندر بھی اگر آپ کو, یا آپ کو پاکستان لیول پہ آپ کو پرفیکٹ ہونا ہے نا, تو آپ کو 1000 آورس لگ جائیں گے. تو اگر آپ 3-4 مہینے لگاتار اپنے 3 آورس پر ڈے دیں, تو آپ کو لگے گا کہ ناؤ آئی کین گیٹ اے ہیوج you can call yourself expert in AI. Even though you won't be expert in AI, experts وہ ہوتے ہیں جو کہ پورے مشین لرننگ ماڈل اسکریچ سے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, پورے فریم ورک وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ 1000 آورس کے بعد اس لیول پہ ہوں گے کہ آپ کی اپنی شاید کوئی کمپنی بھی چل رہی ہو اے آئی کے اوپر. کیونکہ اے آئی از دی اونلی انوینشن وچ از یوز ٹو ڈو مور انوینشنز. آپ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے دوسری انوینشنز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کا اے آئی کے بارے میں ایک بہت ڈفرینٹ سوال ہوتا ہے کہ اے آئی ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, اے آئی گونا اینڈ دی ہیومن ریس اینڈ سم پریٹی بیڈ تھنگس یا پریٹی گڈ تھنگس, آئی ڈونٹ نو, یہ تو فیوچر جانتا ہے. دیکھیں, coal was not bad, but we switched to oil for the sake of progress. Oil is not bad, but we are switching to solar for the sake of progress. Horses were not bad, we switched to cars for the sake of progress. Man working is not bad, we are switching to automation for the sake of progress. Human intelligence is not bad, we are switching to AI for the sake of progress. کوئی چیز بری نہیں ہوتی ہے, ہم سب اپنے آپ کو ایڈوانس کر رہے ہوتے ہیں اس لیول پہ کہ ہم اسی چیز کے اندر امپروومنٹ لے آئیں, پروگریس لے آئیں. اگر کوئی کمپنی اپنے آپ کو آٹومیٹ کر دے روبوٹکس کے ساتھ, اس کو مطلب یہ نہیں کہ اس کمپنی میں انسانوں کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کو پھر بھی انسانوں کی ضرورت ہوگی فار دا سپرویژن, کیونکہ وہ اے آئی آپ ہی کی غلام ہے, آپ ہی اس کو بتا رہے ہو کہ آپ کو یہ کرنا ہے, تبھی وہ اے آئی ایسا کر رہی ہے, ورنہ وہ کیسے کرے گی. ٹھیک ہو گیا. ایون تو دیر آر مینی پیپل ہو ایون سے کچھ فلمیں دیکھ کے بولتے ہیں کہ اے آئی از ناٹ اے گڈ تھنگ. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے دیٹ اے آئی ول ناٹ میک یو ارن. ریممبر دا گریٹ پوائنٹ, AI is for the innovators, AI is for inventors. If you are none of them, you don't need to learn AI. اگر آپ ساری زندگی چھوٹی موٹی ٹول پڑھ کے غلامی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو واقعی اے آئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ساری زندگی اپنے تپڑ پہ جینا چاہتے ہیں, آپ اے آئی کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کا آپ کا من ہی نہیں کرے گا.
ٹھیک ہو گیا. آپ کو آل راؤنڈر بن کے آپ اے آئی پڑھیں گے, ساتھ میں ویب ڈیولپمنٹ پڑھیں گے, اسی اے آئی کو آپ ڈپلائے کر رہے ہوں گے بیکاز یو ہیو ٹو انوینٹ تھنگس. سو یا یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں. اچھا, ایک ہیوج مسکنسیپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اے آئی ریکوائرس کور انٹرفیس لائک ہارڈ ویئر سافٹ ویئر. تو لوگ فلٹر چھوڑ یا سمپل اپنا یو آئی چھوڑ دیتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ نہیں پڑھ رہے ہوتے, موبائل ڈیولپمنٹ نہیں پڑھ رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, لیکن اے آئی پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ اگر ریسرچر بننا چاہتے ہو تو آپ صحیح ہے, اے آئی پڑھتے رہو, مگر اگر آپ کو اپنے پروڈکٹس ڈیولپ کرنے ہیں سو لیٹ یور ویب اینڈرائڈ فلٹر اینی تھنگ ایز بی کنٹینیوڈ. آپ ہارڈ ویئر پڑھ رہے ہو, کچھ بھی پڑھ رہے ہو, ان کو آپ کنٹینیو رکھیں. آپ ساتھ ساتھ اے آئی پڑھتے رہیں, بیکاز اے آئی از دی بیک اینڈ سروس. آپ ان اس اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فرنٹ اینڈ انٹرفیس پہ ڈپلوائے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو فرنٹ اینڈ ہی نہیں آتا, لائک ویب نہیں آتی, اینڈرائڈ نہیں آتا, کہ کوئی بھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے آپ کچھ بھی نہیں آتا, تو آپ کیا اے آئی کا کوئی آپ کا اے آئی رائے کا چلی جائے گی. آپ کا مجھے نہیں, میرا نہیں خیال آپ کو اس اے آئی کا فائدہ بھی ہوگا, چاہے پھر وہ آگمنٹڈ ریئلٹی کیوں نہ ہو, چاہے پھر گیمس کیوں نہ ہو, چاہے پھر وہ روبوٹکس ہی کیوں نہ ہو. کل کی ورک شاپ کے لیے ضرور رجسٹر کر لیں. دس از دی لنک, وی آر گونا اینڈ ناؤ. کل کی ورک شاپ کے لیے ضرور رجسٹر کر لیں, مشین لرننگ زیرو ٹو ہیرو. یہ اس کا لنک ہے, سب اس کا آگے 2 ہے. ہر روز آپ کو رجسٹر کرنے کو میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہمیں ہر روز اٹینڈنس ہمارے پاس آ جائے. آپ نے رجسٹر کیا, اس پہ سب ہمارے پاس آپ کی ای میلس اور نام ہے. جو آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ہمارے پاس یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان نام کے اندر سے کون کون نے کس کس دن اٹینڈ کیا ہے. تو جو دن اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اونلی 90% جن کی اٹینڈنس 90 یا 85% ہوگی, ہم انہیں کو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو دیٹ از وائی اٹینڈنس از مینڈیٹری آن ڈیلی بیسس. ٹھیک ہو گیا, تو اس کے لیے ضرور رجسٹر کر لیے گا, سیم ڈے فار نیکسٹ 30 days. اس کے لیے رجسٹر کر لیں. اوکے, ناؤ اٹس کیو سیشن. لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا کہ کلاؤڈ سیکھو ہمارا ایک ایونٹ ہے. اف یو وانٹ ٹو میٹ می اینڈ یو لیو ان کراچی, میں کراچی میں رہتا ہوں. سو شارف فیصل سینٹر پہ ایفٹر کمپیوٹر ایجوکیشن کے اندر میں ایک فرسٹ فزیکل ایونٹ کرا رہا ہوں آفٹر پینڈیمک, اور اس میں سب 70 اسٹوڈنٹس کی جگہ ہوگی. کوٹا میں ریزرو نہیں کر رہا, میں رجسٹریشن نہیں کر رہا, بیکاز میں نے اگر رجسٹریشن کھولی تو 3-4 ہزار بندوں نے رجسٹر کر دینا, اور ہم شارٹ لسٹ کس بنا پہ کریں. تو فرسٹ کم فرسٹ سرو, تو خیال سے آئیں, اور ادھر آ کے جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا. اینڈ یو کین ون امیزنگ گوگل سویگ ایز ویل ایٹ دیٹ ایونٹ. یو کین لرن گوگل کلاؤڈ ایٹ نو کاسٹ. 2 گھنٹے کا ایونٹ ہوگا. ایک سیکنڈ, مجھے بڑا سجیسٹ کیوں کہ 12 بجے ہی وہیں آ جائیں. میں 12 بجے وہیں ہوں گا, لوگ بہت سارے ہوں گے. اوکے, بفور موونگ فردر میں چاہوں گا اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے ایک پارٹنر کو کال کروں گا. وہ ٹیمس پہ نہیں آ پا رہے, لیکن میں ان کو میٹس پہ کال کر کے دکھاؤں گا کہ ہاؤ ہی یوز مشین لرننگ ٹو کریٹ ہز پروڈکٹ اینڈ کووڈ. میں بھی اسی پروڈکٹ کا پارٹ تھا ایز این اے آئی انجینئر. ویٹ, اوکے, all right. So opening meets link. Just hold on for a minute. I don't know why. Okay, so I guess he is not available right now. So کل انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو ان کا پروڈکٹ ضرور دکھاؤں گا, بیکاز میرے خیال سے انٹرنیٹ پرابلم ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ از دا پرابلم ود ہم. لیکن آپ ان سے ضرور موٹیویٹ ہوں گے کہ انہوں نے سمپل مشین لرننگ یوز کرتے ہوئے ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے, اور میں بھی تھا, پوری ٹیم تھی ان کے ساتھ, obvious سی بات ہے, لیکن وہ پروڈکٹ بہت ایک بہترین پروڈکٹ تھا. اوکے, سو اٹس our Q&A سیشن. سے سوالات کریں فور مزید چیزوں کے بارے میں, کہ آج پورا آؤٹ لائن کے بارے میں یا ہم کیا پڑھیں گے, یا کچھ آپ کی کنفیوژن رہے.
میرے پاس یہاں پہ لائیو میسیز آ رہے ہوں گے. میں چیٹ اس کو ویڈیو بند کر دوں. یہیں پہ کیوں نے سیشن ہے میرے پاس. آپ جو بھی سوال کریں گے میرے پاس لائیو آ رہے ہوں گے. دیکھیں اگر ادھر آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو بالکل ادھر. ایک منٹ, میری اسکرین یہیں پہ اسٹک ہو گئی. آل رائٹ, تو ادھر آپ مجھے اپنے کوشچن ڈراپ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ڈراپ ہوں گے کوشچنس. ادھر آپ کے پاس ایک پوائنٹ آ رہا ہوگا, میرے میرے چہرے کے بالکل اوپر ایک پوائنٹ آ رہا ہوگا ادھر, جہاں پہ آ رہا ہوگا شو کیو این اے. ادھر آپ جائیں اور کوئی بھی کوشچن آسک کریں, لائک آئی آسک اے کوشچن, یس از دیر اینی کوشچن. چاہیں آپ اپنا نام نہ بتانا چاہیں تو ایک آپ کی الگ مرضی ہے. اینڈ دین آئی ول ہٹ سینڈ. سینڈ ہو جاؤ, تنگ نہیں کرو. آئی ڈونٹ نو وائی اٹس ناٹ سینڈنگ. میں نے کوئی غلط ٹیپ تو نہیں کھول لیا. آئی وانٹ ٹو آسک اے کوشچن مین. میں غلط جگہ پہ رائٹ کر رہا ہوں. میں جہاں بندے کا نام لکھنا ہے وہاں رائٹ کر رہا ہوں. نو, آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک اے سمپل کوشچن. اوکے, مے بی میرا کوشچن پوسٹ ہو گیا یہاں پہ. بہت ٹائم لگ گیا چھوٹا سا پڑھنے کے اندر. تو یہ میں نے ایک ایز اے انونیمس کوشچن اپنا شیئر کر دیا. آپ بھی اب لوگ اپنے ایسے کوشچن شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے, اور مجھے اس طریقے سے معلوم ہو جائے گا اگر آپ کی کوئی کنفیوژنز ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی. بیکاز آئی ایم گونا اینڈ دس ایونٹ ویری سون. اگر آپ کو کوئی سوال نہیں ہو, بیکاز وی آر آلریڈی اوور ٹائم. Any questions, please? Oh, someone sent me question in personal. Brother, I suggest you send questions in public. So he asked what, how much reinforcement learning will study. If you came with the registration link, you already know the outline. ہم reinforcement learning بہت زیادہ ڈیپ ڈائیو بھی نہیں پڑھیں گے. ہم جسٹ reinforcement learning کے 2 یا 3 ماڈلس پڑھ رہے ہوں گے, بیکاز وہ تو پھر ایک الگ ہی پورا ایک کورس ہے. وہ ایک الگ ہی پورا بوٹ کیمپ بن جائے گا, اور اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں, بس 30 ڈیز ہے. ہم آپ کو مشین لرننگ انجینئر بنا رہے ہیں, ہم آپ کو سائنٹسٹ نہیں بنا رہے مشین لرننگ کا. تو ری انفورسمنٹ لرننگ اتنی یوز بھی نہیں ہوتی مارکیٹ کے اندر ابھی. تو وہ انشاءاللہ اے آئی آپ ضرور سیکھیں گے, جو کہ ہمارا 3rd فیز ہوگا. یہ ہمارا 1st فیز ہے, اس کے بعد 2nd فیز ہے ہمارا, اس کے بعد ہمارا 3rd فیز ہے. اوکے, اینی فردر کوشچنس پلیز آسک ان پرسنل. پلیز ڈونٹ آسک ان پرسنل, آسک پبلکلی سو ایوری ون کین سی یور کوشچن ایز ویل. Any questions? Any questions? اور اگر کوئی کوشچن اس کا مطلب سب کچھ سب سمجھ میں آ گئی. اوکے, واٹس دس کوشچن. I can't. Okay, so one person, I don't know what's his name, but he sent a message, will we learn production? Okay, of course, yeah. جو ہمارا بالکل آخری ہمارا پروجیکٹ ہے پروڈکشن کے, وہ اس کے اندر پروڈکشن ہمارا کیپسٹون پروجیکٹ ہے, اور وہ سرپرائز ہے. وہ میں آپ لوگوں کو ابھی نہیں بتاؤں گا اس کو ہم کیا بنائیں گے. وہ سب سے اینڈ میں ہم لوگ بنائیں گے, لاسٹ ڈے, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہم پروڈکشن پہ کام شروع کر دیں. وہ بالکل ایک چھوٹا سا ایک پروڈکٹ ہم بنا رہے ہوں گے, اور وہ پروڈکشن ہوگی. یا یو ول لرن پروڈکشن ایز ویل. Okay, on Flask, that's the same person.
It can be anything. It may be Flask or any web tool or web framework. I think everyone is purely understand. اگر آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی اور بھی کوئی سوال ہو تو آج آپ کے پاس 10 بجے دوبارہ ای میلز آ جائیں گی نیکسٹ بوٹ کیمپ کی بھی, اور آپ کے پاس ڈسکارڈ کا ایک سرور کی بھی ای میل آ جائے گی. اس ڈسکارڈ کے سرور کو ضرور جوائن کریں. وہاں پہ مشین لرننگ کا کیٹیگری کے اندر ایک چینل بنا ہوا ہے. اس مشین لرننگ کیٹیگری کے اندر آپ کو جو کوئی بھی کنفیوژنس ہوں وہاں پوچھیں. واٹس ایپ گروپ سے مت پوچھیں بالکل بھی, بیکاز اٹ کریٹ اے میس دیئر. ڈسکارڈ پہ پوچھیں. دیر آر مینی مشین لرننگ پریکٹیشنرز دیئر, مشین لرننگ انجینئرز دیئر, جن کی اپنی اپنی کمپنیاں بھی چل رہی ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اینڈ دے گونا ہیلپ یو. بائے بائے. اللہ حافظ.